हबीब जतोई एस जे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा मौजू है तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले की वजह से जो तबाहकारियाँ आई हैं, हम उसको और उसके साथ जुड़े हुए जितने मसाइल हैं आज उस पर डिस्कस करेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की और शाम में कुछ दिन पहले एक 7.8 के मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया, ज़लज़ला आया, जिसने बहुत बड़ी तबाहियाँ मचा दी। और जो अभी तक के एस्टीमेट्स आए हैं उसमें से सिर्फ तुर्की में जो है वो 3500 बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं और 7000 से ज़्यादा लोग मौत की अमवात हो गई हैं, लोग अजल का शिकार हो गए हैं और बहुत सारे हज़ारों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह शाम में भी, सीरिया में भी वही ख़तरनाक सूरत हाल है। और ज़लज़ले के जो मनाज़र हैं वो मनाज़र देख के इंसान का दिल लरज़ जाता है। कुदरती आफ़ात है, उसकी तबाहकारियाँ हैं, उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन एक ऐसी क़यामत सगरा बर्पा हो गई है जिस पे बहुत ही दिल दुखी है और पूरी आलम में, पूरी दुनिया में उस पे एक दुख की लहर छाई हुई है। हम अपने तुर्की और शाम के भाइयों के इस गम में बराबर के शरीक हैं। उनके लिए दुआगो हैं कि उनकी मुसीबतें जो हैं वो, जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएं। लेकिन इसके साथ हम आज इस मसले पे बहस करेंगे कि ये तो एक तो ये ठीक है, कुदरती आफात है, इसको हम रोक नहीं सकते या इसका हम पेशबीनी नहीं कर सकते, इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। आज तक साइंस ने भी वो जो है वो इतनी तरक्की नहीं की है कि कम अज़ कम जो है वो ज़लज़लों की कोई पेशबीनी हो सके या उसकी का कोई प्रेडिक्शन हो सके। लेकिन एक बात है जो बहुत ही अहम है और इस सारे मसले को समझने के लिए, इस सारे मसले की गहराई को में समझने के लिए लाजमी है। जैसा कि नाज़रीन आप सबको पता है, वो मंज़र इंसान के आँखों से ओझल नहीं हो रहे, दिमाग से जा नहीं रहे। आदमी कुछ भी कर ले, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन वो शाम के उन दो बहन भाई, मौसूम बहन भाइयों का जो मंज़र है, मंज़र क़यामत सगरा का मंज़र है, वो देख के इंसान का दिल दहल जाता है। और सच पूछिए कि ये आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। कम अज़ कम हम जैसे जो हम मुसलमान मुल्कों में रहने वाले लोग हैं तो हम ये समझते हैं कि अब देखें तुर्की है, शाम है, पाकिस्तान है, इराक़ है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी फ़ौजें बना रखी हैं, कितनी बड़े बड़े। अब देखें तुर्की जो है वो ड्रोन्स इतने बनाए हैं तुर्की ने, और वो यूक्रेन की वार में, यूक्रेन रशिया वार में वो यूक्रेन को वो जो है वो ड्रोन्स बेच भी रहा है, बहुत बड़ा असला। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे मुसलमान माशरे, मुसलमान मुल्क और मुसलमान रियासतें जो है, उन्होंने अपने लोगों की, अपने मुल्क और कौम के जो असासे हैं, जो उनके टैक्सेस हैं, उनके जो पैसे हैं, उनकी जो कमाई है, उनका इस्तेमाल उन लोगों की जो है वो के बचाव के लिए और उन लोगों के मुश्किल वक्त में काम आने के लिए जिस जगह पे वो पैसा, वो असासे खर्च होने चाहिए, इन्वेस्ट होने चाहिए, वहाँ पे नहीं करते। नतीजा ये है कि आज ये जो बच्चे, दोनों मासूम भाई बहन, कोई मेरे ख़्याल में 48 घंटे तक तड़पते रहे, रोते रहे, चीखो पुकार करते रहे, लेकिन शाम की हुकूमत को इतने मतलब उन्होंने बड़ी बड़ी लश्कर बना दिए हैं शामियों ने। कोई अलकायदा का लश्कर है, कोई दाइश का लश्कर है, कोई किसी मिलिटेंट ग्रुप बन गया है। हुकूमत ख़ुद जो है वो शाम की हुकूमत जो है, लेकिन उनके पास
جو ملبہ ہٹانے کے جو مشینیں ہونی چاہیے، جو وہ آلات اوزار ہونے چاہیے جس سے لوگوں کو نکالا جا سکے۔ کم از کم ہم قدرتی اس آفت کو روک نہیں سکتے، لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ ہم ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ شامی حکومت، ترکی کی حکومت، اگر ان کی انویسٹمنٹ اس جگہ پہ ہوتی جو لوگوں کو، انسانوں کے زندگیوں کے بچاؤ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں کرتے، تو نتائج یہ ہیں ہمارے مسلم ممالک، ہمارے مسلم کنٹریز اور ان کی حکومتیں، جب ان کی پرائرٹیز عوام نہیں ہیں بلکہ اسلحہ ہے، اپنی حکومتیں ہیں، جنگیں ہیں اور اپنی ایجنڈا ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کے نقصانات لوگوں کو اٹھانے پڑتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ترکی اور شام میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، مجھے جب میں شام کے ان دو معصوم بہن بھائیوں کے منظر، ان کے چیخ و پکار کے منظر دیکھ رہا تھا دنیا کے مختلف ٹیلی ویژنز پہ، تو مجھے کافی سال پہلے جو اسلام آباد اور کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، پاکستان میں، ہمارے ملک میں زلزلہ آیا تھا، میں اس وقت ایک ٹی وی چینل پہ جو ہے وہ کام کرتا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد آ رہے تھے وہ منظر جب ایک نوجوان اسلام آباد جیسے کیپٹل، پاکستان کے کیپٹل میں ملبے، اسی زلزلے کے ملبے کے دبے ایک بلڈنگ میں دبا ہوا تھا، اور اس کے پاس ٹیلی فون سیل تھا، اور وہ اپنے موبائل فون سے اپنے رشتہ داروں سے، میڈیا سے اور حکومت سے، سب کے ساتھ جتنے بھی اس کے پاس نمبر تھے، وہ بیچارہ چیخ و پکار کرتا رہا، اپنے کو بچانے کی التجائیں، منتیں کرتا رہا، اور وہ 48 گھنٹے تک، جب تک اس کی بیٹری مکمل طور پہ ڈاؤن نہیں ہوئی، وہ بیچارہ منتیں کرتا رہا، چیخیں کرتا رہا۔ لیکن 48 گھنٹے تک ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہمارے ادارے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم ساری دنیا سے جنگ کرنے کے قابل ہیں، لیکن ہم اپنے ایک معصوم شہری کو جو ملبے کے تلے دبا ہوا تھا اور 48 گھنٹے مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن ہم ان کی مدد نہیں کر سکے، اس کو نہیں بچا سکے۔ یہ ایز اے ہول نیشن، ایز اے اسٹیٹ اور 22 کروڑ عوام کی حیثیت میں ہم سب کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور یہ صرف ایک واقعہ ہے جو ہمارے 52 مسلم کنٹریز ہیں، ان سب کی جو صورتحال ہے، ان کے جو اندر کے حالات ہیں، ان سب کو جو ہے وہ عیاں کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری ریاستوں نے کس طرح سے اپنے عوام کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں رکھا ہے کہ جہاں پہ ریاستیں کہلانے کی تو ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن اپنے لوگوں کو بچانے کے، ان کے مشکل کے وقت میں ان کے کام آنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، آپ اگر 7ویں صدی عیسوی میں جائیں، 8ویں صدی عیسوی میں جائیں، تو مسلمان بڑے بڑے مسلمانوں نے بڑی ترقی کی، خاص طور پہ سائنس کے میدان میں بہت بڑی مسلمانوں نے ترقی کی تھی، اور اس کے بڑے فقید المثال جو ہے نا وہ ہم اس کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ آج میں صرف اس دور کے 5 بڑے مسلمان سائنسدانوں کا ہلکا سا ذکر، ان کے نام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پھر ہم آگے جا کے تقابلہ کریں گے کہ پھر آگے کیا ہوا۔ تو میں آپ کے ساتھ وہ 5 بڑے مسلم سائنٹسٹ کا صرف حوالے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے سائنس کے میدان میں اتنی بڑی جو ہے وہ ایجادیں کی تھیں، اور اتنا بڑا کام کیا تھا، اور اتنے بڑے انہوں نے ڈاکیومنٹس لکھے تھے، اور انہوں نے بکس لکھے تھے۔ تو ناظرین، آئیے ان 5 بڑے سائنسدانوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔
ناظرین، سب سے پہلے جو میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ بہت بڑے مسلم سائنٹسٹ ابو ریحان البیرونی ہیں، جس کو پوری دنیا فادر آف ارتھمیٹک، ریاضی کا باپ طور پہ جو ہے وہ مانتی ہے، اور اس نے بہت بڑے ریاضی کے میدان میں اور روشنی کے حوالے سے اور ٹرگنامنٹری کا بھی اس کو موجد مانا جاتا ہے، ارتھمیٹک جو جدید ارتھمیٹک ہے، ریاضی ہے، اس کا بھی اس کو موجد مانا جاتا ہے، فادر آف ارتھمیٹک اسے کہتے ہیں، ابو ریحان البیرونی۔ دوسرا میں ذکر کرنا چاہوں گا جابر بن حیان، فادر آف دا کیمسٹری۔ وہ بہت بڑا سائنسدان تھا، وہ بہت بڑا حکیم تھا، اس نے بہت سارے بکس لکھے، اس نے منطق، حکمت اور کیمیا کے میدان میں بہت بڑی ایجادات کی، اور اس نے تجربے گاہ بنائے۔ اس دور میں وہ ان کا گھر جو ہوتا تھا وہ تجربے گاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی طرح ابن الہاشم جسے ہم ہیثم بھی کہتے ہیں، اس نے تو یہ جو روشنی ہے، فلکیات کا علم ہے، اس پہ بہت بڑا کام کیا۔ اس کی 243 بکس ہیں ان کے۔ یہ جو میگنیفائنگ آف پاور ہے اس کا وہ موجد ہے۔ اس کی بڑی سائنس کے میدان میں بہت بڑی جو ہے وہ اس کی خدمات انجام دی اس نے۔ اب ناظرین جانتے ہیں محمد بن موسیٰ الخوارزمی، جس کو الجبرا کا موجد جانا جاتا ہے، اس کو الجبرا جو ہے اس کا موجد جانا جاتا ہے۔ اور یہ جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے کسی مکالمے پہ یا کسی ریسرچ پیپر پہ، بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون رشید نے اس وقت اپنے دور میں جو ہے بیت الحکمت ایک بہت بڑا ادارہ بنایا تھا، تو وہاں پہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے فلاسفر ہوتے تھے۔ تو خوارزمی نے ایک مقالہ لکھا اور اس مقالے کو وہاں بھیجا، اور اس مقالے پہ بہت بڑا بحث ہوا۔ پھر اس بیت الحکمت میں اس کو ممبرشپ مل گئی، اور وہاں سے پھر آج تک وہ پی ایچ ڈی کی جو سند ملتی ہے وہ کسی نہ کسی ریسرچ پیپر پہ ملتی ہے۔ اور اس کے بعد طب قانون کے بڑے سائنسدان، جس نے طب کے میدان میں 760 اس نے بکس لکھی، جو 3-4 صدیوں تک مغرب کے سب سے بڑے جتنے بھی انسٹیٹیوشن اور یونیورسٹی اور تعلیمی ادارے ہوتے تھے ان سب میں جو ہے وہ ان کے وہ بکس پڑھائے جاتے تھے۔ ان کا وہ فلسفہ اور طب القانون کے نام سے جو اس نے کتاب لکھا تھا وہ ان کا پڑھایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ تو یہ ایک میں نے مثال کے طور پہ چند مسلم سائنسدانوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ جو 300-400 سال رہے 7ویں 8ویں 9ویں صدی تک، تو مسلمانوں نے بہت بڑی علم، فلسفے، طب، کیمسٹری، ریاضی، علم الفلکیات، علم الاعدادات، بلکہ ہر شعبے میں بہت بڑی محنت کی، بہت بڑے بکس لکھے، تجربے کیے، بہت بڑی ایجادات کی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ہمارے حکمرانوں نے اور ملے نے اور حکمرانوں نے مل کے یہ 5 جو نام میں نے آپ کو بڑے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ناظرین آپ جا سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ ان سائنسدانوں نے، ان عظیم انسانوں نے، ان عظیم سائنٹسٹوں نے جو دنیا کو آج جو ترقی کے بنیاد ڈالے، جو اتنی بڑی ایجادات کی، جس کے بنیاد پہ آج کی ساری سائنس کھڑی ہے، اس فاؤنڈیشنز پہ کھڑی ہے، تو وہ ناظرین ان سائنسدانوں کے ساتھ ہمارے حکمران طبقوں نے کیا کیا؟ ناظرین یہ بہت بڑے شرم کی بات ہے، ہمارے مسلمانوں کے ہسٹری کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ جو ہم پاکستانیوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ کیا ہے، اس سے زیادہ برا اثر حکمران طبقوں اور ہمارے ملاؤں نے فتویٰ دے کر ان سائنسدانوں کو، ان کو
ان میں سے بعض کو درے اور کوڑے مار مار کے مارا گیا، کن کو پھانسیاں دے کے پورا پورا ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ جو ہے وہ عراق، بغداد اور شام میں، یہی وہ جہاں پہ آج زلزلے کی یہ آپ تباہ کاریاں دیکھ رہے ہیں، یہ وہی علاقہ ہے جو سویلائزیشن 10,000 سال دنیا کی سب سے پہلی بڑی سویلائزیشنز رہی ہے، انڈس سویلائزیشن، اور جو ہے وہ ہڑاپا کے سویلائزیشن سے بھی پہلے کی وہ سویلائزیشنز رہی ہیں، بابل کی سویلائزیشن، میسوپوٹیمیا سویلائزیشنز، یہ بڑی بڑی سویلائزیشنز رہی ہیں، لیکن ہمارے حکمران طبقوں نے تباہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے سائنس کو تباہ کیا۔ ملے سے مل کے حکمران طبقوں نے اس کی ترقی، اس کے جو سوسائٹی کے لیے لازم تھا اس کا خاتمہ کر دیا، اور صرف ان لوگوں کو چھوڑا جو خوشامد پسند تھے، جو چاپلوسی تھی، جو حکمرانوں کے قصے لکھتے تھے، جو حکمرانوں کی تاریخ لکھتے تھے، ان کے تعریف کی تاریخ لکھتے تھے، ان کو چھوڑا۔ باقی ہر مکتب فکر کا وہ لوگ، جو وہ آدمی، وہ سائنٹسٹ، وہ سوچنے والا آدمی جو کچھ موجد بن سکتا تھا، وہ سائنٹسٹ بن سکتا تھا، ان لوگوں کے لیے کے راستے بند کر دی۔ اب پھر کیا ہوا کہ آپ ناظرین دیکھ لیں کہ 1167 عیسوی سے لے کے 1314 تک، جب یورپ کے پادری اپنے بادشاہوں کے مرضی کے خلاف ان سے لڑ کے جھگڑ کے آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہے تھے، تو اس وقت ہمارے حکمران طبقات جو تھے انہوں نے اپنے سائنٹسٹوں کو ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا، ان کو قتل کرنے کا، ان کو ٹارچر کرنے کا، ان کی جو درس گاہیں تھیں ان کو آگ لگانے کا، اور ہر قسم کا وہ ٹارچر انہوں نے ہمارے سائنسدانوں سے کیا، جو اس وقت جب یورپ کے پادری آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہے تھے، پھر یہ پورے یورپ میں تعلیم کا، سائنس کا، علم کا رواج آہستہ آہستہ آتا گیا۔ یورپ میں بہت بڑے سائنٹیفک ریولوشن آ گئے، لیکن ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو مارتے رہے، ان کی بے عزت کرتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے، ان کو پھانسیوں پہ میں ٹانگتے رہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہو گیا کہ آج کی یہ صورتحال ہے کہ کچھ سال پہلے شنگھائی چین کے شہر شنگھائی کی ایک یونیورسٹی جاؤ تانگ ہے، اس نے ایک سروے کی تھی کہ دنیا میں سب سے بہترین 100 یونیورسٹیز کون سی ہیں اور کہاں ہیں۔ تو اس ریسرچ میں جاؤتانگ یونیورسٹی نے بتایا کہ یہ جو 100 سب سے بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان میں سے 54 یونیورسٹیز امریکہ میں ہیں اور 33 یونیورسٹیز یورپ میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین 100 یونیورسٹیز میں سے 87 یونیورسٹیز جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں ہیں، اور اسرائیل کی ہیبرو یونیورسٹی جو ہے وہ بھی جو ہے سب سے بہترین یونیورسٹی میں آتی ہے، اور باقی سارے ایشیا میں اور بحر الکاہل میں صرف 7 بہترین یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہیں۔ تو ناظرین، اب ہمارے لیے یہ مسلم ملکوں کے لیے کہ 1.5 ارب آبادی کے ہم 52 کنٹریز ہیں، 52 ملک ہیں، اور ان میں شرمناک حد کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک بہترین یونیورسٹی 52 مسلم ملکوں اور 1.5 ارب آبادی کے مسلمان ملکوں میں ایک بھی بہترین یونیورسٹی ہم بنانے کے لائق نہیں رہے۔ جیسے میں بتا رہا تھا کہ مسلم دنیا میں 52 اسلامی ممالک ہیں، 1.5 ارب کی ہماری آبادی ہے، ہمارے ہاں 500 کے قریب صرف 1.5 ارب آبادی اور 52 کنٹریز، اور ان سب میں 52 ملکوں میں صرف 500 یونیورسٹیز ہیں، اور ان 500 یونیورسٹیز کی حالت یہ ہے کہ ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو 100 بہترین یونیورسٹی، دنیا کے 100 بہترین یونیورسٹیز میں ان کا شمار کیا جا سکے۔ ناظرین، یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ مسلم دنیا کے 52 ملکوں میں 500 یونیورسٹیز ہیں،
اور صرف امریکہ میں 5778 یونیورسٹیز ہیں اور ہندوستان میں 8407 یونیورسٹیز ہیں، اور ہر 10 لاکھ مسلمانوں میں سے صرف 203 مسلمان سائنسدان تیار ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ میں ہر 10 لاکھ میں سے 5000 سائنسدان بنتے ہیں۔ اور ناظرین ہم آخر میں ختم کرنے سے پہلے اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہودیوں کے خلاف ہیں، ہم مسلمان ہمیشہ یہودیوں کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں، اسرائیل کی ہم مذمت کرتے ہیں، جو اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف، ان کے حقوق کے خلاف اور ان پہ مظالم ڈھاتا ہے، ہم بالکل اسرائیل کے اس کردار کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یہودی جو ہیں وہ کتنے بڑے علم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، بزنس کے میدان میں اور دنیا میں ترقی کے میدان میں یہودیوں کی حیثیت کیا ہے، میں چھوٹا سا میرے اپنے ہی ایک کتاب کا جو ہے، وہ میرا کتاب سندھی میں ہے، لیکن میں اس کا چھوٹا سا ایک اقتباس یہودیوں کی علم اور سائنس میں ترقی کے حوالے سے وہ اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سندھی میں وہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ طب کے شعبے کے 11 عظیم ایجادیں یہودیوں نے کی ہیں۔ طب کے شعبے کی 11 عظیم ایجادیں یہودیوں نے کی ہیں۔ اگر جانسن سالک پولیو ویکسین ایجاد نہ کرتا تو دنیا میں ہر روز 15,000 بچے پیدا ہوتے ہی معذور ہو جاتے۔ اگر بروچ بلومبرگ ہیپیٹائٹس کا علاج دریافت نہ کرتا تو سالانہ 2 کروڑ انسان اس موذی مرض کے بھینٹ چڑھ جاتے۔ بینجمن روبن سرنج ایجاد نہ کرتا تو مریضوں کو انجیکشن لگانا ممکن ہی نہ ہوتا۔ ولیم کوف گردوں کی ڈائلسس مشین ایجاد نہ کرتا تو آج دنیا کا ہر 7واں آدمی گردے ناکام ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتا۔ ناظرین یہ سب یہودی تھے جنہوں نے ایجادیں کی ہیں۔ یہ سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، تاریخ کو بدلنے والی اکثر ایجادیں بھی یہودیوں کے ہاتھوں ہوئیں۔ اگر اسٹینلی میجر مائکرو پروسیس نہیں جوڑتا تو آج کمپیوٹر کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اگر پیٹر شولز آپٹک فائبر کیبل نہیں بناتا تو ٹیلی فون، ویڈیو کانفرنسز اور انٹرنیٹ کا وجود تک نہیں ہوتا، جو آج ہم انٹرنیٹ پہ یہ سارے کچھ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ یہ سارے پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ اگر پیٹر شولز آپٹک فائبر کیبل نہیں بناتا تو ٹیلی فون، ویڈیو کانفرنسز اور انٹرنیٹ کا وجود تک نہیں ہوتا۔ اگر لیویز لینڈ نیوکلیئر چین ری ایکشن ایجاد نہ کرتا تو ایٹم بم نہیں بن پاتا۔ آپ یہودیوں کی معاشی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ دنیا کے 10 سب سے بڑے کاروبار یہودیوں کے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کولڈ ڈرنکس کمپنی یہودیوں کی ہے، جس کی روز کی آمدنی پاکستان کے سال کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ انٹرنیٹ کی سب سے بڑی سرچ انجن گوگل دو یہودی اسٹوڈنٹس جو تھے، لیری پیج اور سرجی بین نے بنائی تھی۔ کمپیوٹر بیچنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا مالک مائیکل ڈیل یہودی ہے۔ دنیا کے سارے بینکس، موبائل فون کمپنیوں، ایئرپورٹس اور ملٹی نیشنل کمپنیوں میں استعمال ہونے والا سافٹ ویئر ایک یہودی لیری ویلسن نے بنایا تھا۔ یہ یہودی ایجادات کا سلسلہ بہت آگے تک جاتا ہے۔ خشک دودھ کے ڈبے، ویڈیو ٹیپ ریکارڈر، ٹیلی فون، مائکرو فون، ساؤنڈ موویز، ٹریفک لائٹس، اسٹین لیس اسٹیل کے برتن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری ایجادات جو ہیں وہ یہودیوں نے دنیا میں کی ہیں۔ حاصل مطلب یہ ہے، بات کرنے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے سائنس، ترقی، علم، فلسفے کو چھوڑ کے جب ہم نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، اور جب ہم نے اپنے اسکولوں اور مسجدوں میں بم پھاڑنے شروع کر دیے، اور جب ہم نے اپنے مسلک کے اختلافات اور مذہب کے اختلافات میں پڑ گئے، اور سائنس کو اور ترقی کو اور عالم انسانیت کو، ان ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور 48 گھنٹے تک وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن شرم کی حد یہ ہے کہ ہم ان کو نکال نہیں پاتے، اور یہی ہمارا المیہ ہے۔ تو وقت کی ضرورت یہ ہے
کہ ہم اپنا جو پہلے والا گولڈن پیریڈ تھا جس وقت ہمارے بڑے بڑے سائنسدان بنتے تھے، ہمارے ہاں لیبارٹریز تھیں، ہمارے ہاں تجربہ گاہ تھے، ہمارے ہاں علم سائنس اور فلسفے پہ بحث ہوتا تھا، وہی دور کو واپس لانا ہے، وہیں سے پھر سے شروعات کرنی ہے اور جہالت اور جنگ کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ جو علم دشمن، عورت دشمن، یہ جو سارا ایک دہشت گردی کا ایک نظام بنا دیا ہے، اور اسلام جو کہ امن اور شانتی کا مذہب ہے، اس کو پوری دنیا میں ہم نے دہشت گردی کا مذہب بنا دیا ہے۔ اس کے خلاف ہمیں پیچھے والے دور میں چلا جانا چاہیے، جب جائیں گے تب جا کے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے اور اپنے لوگوں کے حقیقی طور پہ پروٹیکشن کر سکیں گے اور ان کی خوشحالی کا خواب دیکھ سکیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، ہمیشہ کی طرح آپ کو گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو، کمنٹس کرو، لائک کرو، کہ جیسے ہم